बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के सदर का जो मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा है और आसियान समिट में जो उनकी शिरकत है, वहाँ क्या क्या उन्होंने मुआहदे किए, किस किस मुल्क से किए, खुसूसन चीन से वो क्या करने जा रहे हैं और उसके अलावा उनका क्या प्लान है, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे ट्रम्प साहब ने मोदी के ज़ख्मों पर फिर नमकपाशी की, क्यों कर रहे हैं वो बार बार ऐसा, इस पे बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब के दौरे सऊदी अरब और फील्ड मार्शल साहब के दौरे सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और जॉइंट चीफ का दौरे मालदीव और बांग्लादेश कितना अहम है, इसका जायज़ा लेंगे। अफगान तालिबान इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हैं और क्यों हमारी बात नहीं मान रहे और दोस्त मुल्कों की भी बात नहीं मान रहे, इस पे बात करेंगे। मुज़ाकरात के 2 दौर बेनतीजा क्यों रहे और पाकिस्तान का जो फितनल ख़ारिज के ख़िलाफ़ सख्त ऑपरेशन है और फिर हमने कहा है भारतीय प्रॉक्सी पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं होगी, ये पॉलिसी है, क्यों ऐसा हो रहा है। और इसके बाद इसराइल में जो अमन मुआहदा हुआ उस पर इसराइल अमल नहीं कर रहा, अब तक 104 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है मुआहदे के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है और कौन इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, इसका जायज़ा लेंगे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल आबिदीन साहब। देखिए, जो ट्रम्प साहब गए हैं, बुनियादी तौर पर जो अखबारात की ज़ीनत लगी थी कल, उसमें यही था कि वो एक किस्म की तिजारत कर रहे हैं और अमेरिका को जो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं उसमें वो बहुत बढ़ चढ़ कर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो बगले बजा रहे हैं वो इंडियन बजा रहे हैं। इंडियन जो एंकर हैं, जो गोदी मीडिया है या उनके दूसरे जो है, बड़े खुश होते हैं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो जाएगा, जी चीन को कितना नुकसान हो जाएगा। अब वो ये कहते हैं कि चीन जो है, क्योंकि दुनिया भर के जो मिनरल्स हैं, जो नायाब धातें हैं, जिसको कहा जाता है कि ये जो मिनरल्स हैं वो नॉर्मल मिनरल्स नहीं हैं, जी जैसे सोना है, गोल्ड है, दूसरी चीज़ें हैं, गोल्ड है या फिर तांबा है या दूसरी चीज़ें हैं, तो ये नायाब हैं। तो ये इनमें इनकी खुसूसियत भी बड़ी अजीब व गरीब है। इनकी प्रॉपर्टीज अगर देखें तो वो ऐसा लगता है कि वो, अगर हम लोग जैसे आप बैटरी के देख रहे हैं, जब मिसाइल पे देख रहे हैं, जैसे इतने ताकतवर मैग्नेट हैं, जो मैग्नेट आप देखते हैं वो तो कुछ भी नहीं है जी, वो सस्टेनेबल मैग्नेट्स हैं जो कि पूरे हर किस्म के प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं। वो साबित है, वो मिसाइलों में काम आते हैं, हवाई जहाज़ों में काम आते हैं। कहा जाता है कि उनमें से कुछ धात ऐसी हैं कि वो अगर इनका F-16 नहीं उड़ सकता है और इनके जो टेस्ला जो इनका कार है वो नहीं उड़ सकती है, वो जो बैटरी है उनकी वो ऐसी जदीद है, वो सब मिलते हैं। अब वो दुनिया में ये कहा जाता है कि 70% जो इनका नायाब धातुओं का जो मरकज है, महवर है, जहाँ से पैदा होती है, वो चीन है जी। अब चीन इसलिए मजबूर था कि अमेरिका मजबूर था कि चीन से तैयार करे, अगर वो करता है तो वो रोक देगा। जब इंडिया ने भी गड़बड़ की थी तो उनको भी रोक दिया था इन्होंने जी। इंडिया के पास शायद नहीं है ये चीज़ें। तो अब जो दुनिया में जाकर उसने ये काम किया है ट्रम्प ने कि उसने जाकर जो सबसे पहले थाईलैंड से, मलेशिया से, कंबोडिया से और वियतनाम से जाके मुआहदे कर लिए इनसे। और अगर मैं आपको बयान करूं कि थाईलैंड के पास क्या है, इंडोनेशिया के पास क्या है, फिलीपीन के पास क्या है, वियतनाम के पास क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं साहब, ये तो ठीक है, इन लोगों के पास क्या क्या, अमेरिका को कैसे पता चलता है इन लोगों के पास ये है? वो सैटेलाइट सब अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं ना, सैटेलाइट के जरिए भी हम, सैटेलाइट के जरिए भी वैसे भी मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने भी तो अपनी मार्केटिंग की ना जी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान ने जो मार्केटिंग की उसमें तो ये बताया गया साहब हमारे पास ये मिनरल्स हैं, हम इसको, हमारे पास जो है इसको निकालने की सलाहियत नहीं है जी। इसके 3 फेज होते हैं। जिस वक्त आपके पास कोई चीज़ मौजूद है ज़मीन पर, तो पहले तो माइनिंग होगी, फिर इसके बाद में उसको एक्सट्रैक्शन होगा कि उसको निकालें आप कैसे जी, फिर इसके बाद में रिफाइनिंग होगी। तो वो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। तो हमारी तो जो भी माइनिंग है, जैसे मिसाल के तौर पर जो हमारे पास जो बहुत सी चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ, जो खसूसन जो एंटीमोनी है, एक किस्म का इसका एटमी नंबर 31 है, ये मिसाइल में, चिप्स में, बैटरीज में, केबल में, शील्ड में, या ये जो केबल शील्ड होती है, केबल को जो बचा सब सेव करते हैं, उसमें लगता है। तो अब ये जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा थर्मामीटर होते हैं जो टेम्परेचर नापने वाले, हाई टेम्परेचर के, अब तो जो आपने टेम्परेचर देखे हैं थर्मामीटर, वो तो बहुत ही मामूली है ना कि वो 104 डिग्री में खत्म हो जाते हैं जी। वो हाई टेम्परेचर नापने वाले जो थर्मामीटर है उसमें ये एंटीमोनी काम आती है। तो ये पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन अब मसला ये है कि वो 70% निकालते हैं, तो इन मुल्कों में कितना निकला होगा, या नया दरियाफ्त हुई है, या कम से कम उनका असर कम हुआ होगा। लेकिन उसके बाद बेचने को दूसरे मुल्क मौजूद हैं। खुद पाकिस्तान के पास इतना सब है कि पाकिस्तान अब तो खुद भी मैंने बहुत सी चीज़ें बनाने लग गया है, जो आपने जो हमारी जो
ڈیفینس انڈسٹری ہے اس میں ہم بہت تیزی سے بڑھ گئے ہیں. ہم اپنے ڈیفینس کے معاملے میں جیسے میں آپ خود بنا رہے ہیں, اپنے طیارے خود بنا رہے ہیں, اسلحہ خود ہم بنا رہے ہیں اپنا, اور جو جدید ہوتا ہے اس کو مزید جدید کرے جاتے ہیں. یہ انڈونیشیا کا پانی نکل ہے, تانبا ہے, بیو ایکسائٹ ہے. بیو ایکسائٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت سی چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں, اور اس کے بہت سارے یعنی آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر سے بہت سی دھاتیں نکلتی ہیں. اور یہ ایسی بات ہے, اس کو اردو میں اس کا نام یہی ہے بس, جو انگریزی میں وہی نام اس کو اردو میں بنا کر ایکسپریس نکال کر ٹی وی نکال کر اس کو بنا دیا ہے بیو ایکسائٹ. تو وہ یہ تھائی لینڈ کے پاس بھی تانبا ہے, کوبالٹ ہے, فلپین کے پاس بھی نکل ہے, کوبالٹ ہے, ویتنام کے پاس بھی ایسی چیز ہے. تو یہ سب باتیں معاہدے سے کر لی ہیں. تو اس سے ممکن ہے کہ اس کو 10% فائدہ ہو گیا ہو, 20% فائدہ ہو گیا ہوگا, لیکن پھر بھی جو سارا اثر رسوخ ہے وہ تو چین کے پاس ابھی ہے. جی, یا کچھ ہمارے پاس سے لے لیں گے, لیکن ہمارے پاس تو ہم ریڈی نہیں ہیں. یہ لوگ تو ریڈی ہیں. وہ جاپان سے بھی کیا انہوں نے, جاپان سے بھی کر لیا, آسٹریلیا سے بھی کر لیا. جی, ان کے پاس بھی آسٹریلیا بھی بڑا کانٹیننٹ ہے, وہ اس کے بعد تو کافی ہوگا کیونکہ ایسی جگہ پر ہے اللہ تعالیٰ نے دفینے رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لگا دی ہے, ہر چیز ڈال دی ہے. آپ دیکھیں کالی مرچ کو دیکھ لیں, لونگ کو دیکھ لیں, آپ اس کو دیکھ لیں, دار چینی کو دیکھ لیجیے. یہ کتنی فائدہ مند ہے انسان کے جسم کے لیے, آپ کے لیے سردی کے اندر کتنی زبردست فائدہ دیتی ہیں. تو یہ اس طرح سے اور چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنا دی ہیں, یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بنتی جاتی ہیں جو ریزسٹنٹ ہوتی ہیں فضا کے لیے یا پانی کے لیے, ہوا کے اس مقابلے میں آکسائڈ وہ ہو جاتی ہیں. اب یہ جو سب سے بڑا جو یہ اینٹی مونی کا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ اینٹی مونی سب سے زیادہ چین کے جو شی گوانگ شان کا کان ہے وہاں سے نکالی جاتی ہے. پاکستان میں چترال, خاران, کوٹا, پشین, قلعہ عبداللہ, خورم وادی اور قلات اور جہلم, یہ پنجاب کے اندر جو سالٹ ویلی کہلاتی ہے ہماری, وہاں پر پایا جاتا ہے. یہ اس سے مزید بات کریں گے لیکن بریک لے کر جا رہا ہے. ناظرین مقصد وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب, آپ پاکستان کے بہت سارے شہروں کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ قلات کا بھی ہے اور جہلم بھی ہے, سب نکالا جا رہا ہے. تو پاکستان کے ساتھ صوبوں میں موجود ہے. اب اس پہ دوسرا جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, نیو ڈائم می ایک ایسا ہے کہ جو اس کا ایٹامک نمبر, اس کا اینٹی مونی کا ایٹامک نمبر جو 31 تھا, اس کا ایٹامک نمبر جو 60 ہے. یہ ہائی اسٹرینتھ پرماننٹ میگنیٹ کیسا ہوتا ہے, بھائی بہت طاقتور میگنیٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو ہر چیز میں ضرورت ہوتی ہے میگنیٹ کی, جو بھی جائیں آپ کو. تو یہ جو بہت طاقتور میکنیسز ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ میں جرمینیم ہے, سیمی کنڈکٹر ہے, آپٹیکل فائبر کیبل کے لیے استعمال ہوتا ہے, انفرا ریڈ لینسز کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں یہ اس کا جرمینیم کا جو نمبر ہے وہ 32 ہے, ایٹم نمبر. ڈائس پروسیم, یہ ایک ہارڈ سخت دھات ہے جو ہوا کے اندر ہر مستقبل رہتی ہے, اور یہ طاقتور میکنیزم آئٹوسوپ میں استعمال ہوتی ہے, ایٹمی معاملات میں استعمال ہوتی ہے, ریڈیو ایکٹیو آئسوٹیپ میں استعمال ہوتی ہے. ٹرمینیم ہے, یہ اس کا ایٹمی نمبر 65 ہے. کم خرچ کرنے والے بلب جو ہیں, مرکری لیمپس ہیں, میڈیکل ایکس رے کے حفاظتی نظام کو بناتی ہے, اور اچھی تصویر فراہم کرنے, اور جو ایکس رے کی جو تصویر ہے اس کو مزید اچھا کرتی ہے. تو اب جیلینیم ہے, یہ دوسرے, یہ اگرچہ یہ خود جیلینیم خود سے الگ نہیں ہوتی ہے, یہ الگ سے اسے بیو آکسائڈ سے نکلتی ہے اکثر جو ان میں سے. اب میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوشش یہی ہے کہ اب وہ امریکہ میں جو انڈیا میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑا ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے ماگا بنانے کے لیے, اپنا میک امریکہ گریٹ کا جو ان کا وہ ہے, جو سلوگن ہے ان کا, سلوگن جو ہے اس کے مطابق انہوں نے بہت اچھا گیم کھیلا اور چین کو جو ہے ہکا بکا کر دیا ہے, چین کو پریشان کر دیا ہے. چین کو جو ملاقات ان کی ہو رہی ہے, جو ہوئی ہے جمعرات کو, اس میں یعنی 30 اپریل کو 30 اکتوبر کو جو ملاقات ہوئی ہے, اس سے اس کو ظاہر ہے کہ اپنا اسٹرینتھ کے ساتھ میں ملنا چاہتے ہیں کہ صاحب ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں, ہم آپ کو. لیکن وہ جب مل رہے ہیں تو انہوں نے یہ اس کے بدلے میں یہ کہا ہے ان ممالک نے, صاحب آپ نے ہمارے پہ 19% ٹیرف لگا رکھا ہے, اس کو کم کریں. تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب جی ان دھاتوں پر کوئی ٹیرف نہیں ہوگا, 0% ٹیرف ہوگا. یہ دھاتیں جب ہم ایکسپورٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو 0% ٹیکس دیں گے, آپ کو فائدہ دیں گے اس میں. تو وہ چونکہ امریکہ کا فائدہ ہے نا, ہاں فائدہ نہیں. اس کے بعد بھی تھوڑے رعایت کریں گے, 19% میں پاکستان بھی آتا ہے جی, اور 19% میں یہ سارے ممالک بھی آتے ہیں. یعنی جو اس کے پسندیدہ ملک ہے وہ 19% ہے, باقی 50% ہے, 100% ہے. اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں نقصان یہ, اس کی تحریک سے نقصان یہ ہوا ہے کہ انڈیا کی جو انڈسٹری ہے, خصوصاً یہ انڈسٹری جو آپ کی جو آئل کی انڈسٹری ہے,
کوئی 2-2.5 لاکھ آدمی کام کرتا ہے. سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے ان کے پاس جی. اس کے تیل کو کرتی ہے. اگر وہ سپلائی بند ہو جاتی ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ سب بے روزگاری کا مسئلہ الگ آئے گا. ہاں تو اب اس سے یہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انڈیا کا جو خواب ہے کہ صاحب یہ چین کو دھکا لگ گیا, تو چین اتنی بڑی اکنامی ہے, وہ یہ چھوٹے موٹے دھکے برداشت کر سکتی ہے. وہ جو پاکستان کے بارے میں ان کو سارا اندازہ ہے. جب پاکستان نے ان کو آفر کیا تھا ان کو بتا کے کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ ہم چین بہت سے معاملات میں آزاد ہیں, ہم بھی آزاد ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ اپنے پیر پھیلا رہا ہے, تو ہمیں بھی اپنے آزاد ملک ہیں. ہم یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کے تابع دار ہیں. تو ان سے ہم جو بھی کام لے رہے ہیں ہم کو مفت میں تو نہیں رہے, وہ ہمیں دے بھی نہیں رہا مفت میں. وہ ہم قرض دیتے ہیں یا لانگ ٹرم دیتے ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, اور پیسے رکھ کے کیا کریں گے, وہ کہیں ادھر ادھر بانٹ دیتے ہیں, پھر ان سے پیسے زیادہ کما لیتے ہیں. جی. تو میں اچھا اب جو ان کے بعد تو یہ جو دیکھیں وہاں پہ نا یہ ان کی ملاقاتیں جو ہوئی اور یہ جو معاہدے ہوئے, یہ تو آپ نے بتا دیا. ایک اہم معاہدہ اور بھی ہے, وہ جو ان کی کمبوڈیا اور تھائی لینڈ والا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ اس کو نہیں دیکھ رہے. جی. یہ ویسی چیزیں ہیں کہ جو میں نے آپ کو آج بتائی ہیں کہ جس سے کہ بڑی خاموشی کے ساتھ ضرب لگتی ہے کسی کی تجارت پر, کسی کے مالی معاملات پر, کیونکہ یہ چیزیں ایسی دنیا میں نایاب ہیں. اور اس ہدف چین ہے, ہدف چین ہے, ہدف چین بھی ہے, پاکستان بھی ہے. آپ یقین لیکن مان لیجیے کہ الٹیمیٹلی ہدف پاکستانی ہوگا. تو ابھی ہم نہیں کہتے, ابھی تو ہماری بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ تعریفیں بھی سب اس کا پلان کیسا ہے, وہ ظاہر ہے. آج اس نے پلٹا کھایا ہے. آپ جب اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں 48 گھنٹے کے اندر جنگ رک گئی اور کسی جاننے کی خوشی کی بات ہے کہ لاکھوں زندگی بچا لی. اگر بائیڈن ہوتے تو یہاں پہ بھی ان کو بائیڈن یاد آ رہے ہیں کہ ان کا جو مخالف ہے وہ آدمی سیاست کبھی نہیں بھولتا اپنے مخالف کو. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر نریندر مودی کا ہم نے پلٹا کھایا ہے. جب آپ نریندر مودی ایک خوبصورت مگر قاتل شخص ہیں, دونوں باتیں ایک ساتھ کہتی ہیں. جو لڑنے کو تیار رہتے ہیں بہت سخت مزاج آدمی ہے, تاہم میرے لیے ان کے لیے بہت احترام اور محبت ہے. ہاں, اس پہ تو تفصیل سے بات کرنی ہے کیونکہ انہوں نے 7 جہاز کا پھر ذکر کیا ہے. لیکن ابھی پہلے جو ان کا ٹارگٹ بھی ہے کہ امن کے لیے جو ان کا نام تھا نا, وہ اگلی دفعہ کامیابی ملے. بات یہ نہیں ہے, وہ اس وقت جو ہے بیسیکلی وہ خود لڑنا نہیں چاہتے. اگر اس پر ہمیں بات کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس پر پورا پروگرام اس پہ کر سکتا ہوں. اس پہ آپ کو کرنا چاہیے پروگرام. روزمرہ کے حالات ہیں اس پہ دیکھو نا, کوئی چیز دیں ہم. دیکھیے ہمارے پاس اگر چیز ہے تو بہت زیادہ اہم چیزیں ہیں آپ کے پاس. دیکھیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت بڑا کھیل کھیل رہے ہیں. اور اس بات کو آپ سمجھیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آپ کے اسرائیل کو بھی بچہ دے گا, اور دے گا. ابھی بھی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے ابھی جب کہا ہے کہ صاحب میں نے عربوں سے وعدہ کر لیا ہے, اور میں اس لیے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کے اندر ساری دنیا سے اسرائیل لڑے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. ورنہ تو اب وہ یہ کہنے لگ گئے ہیں اسرائیلیوں نے, اب جو بہت سارے آرٹیکل چھپ رہے ہیں فارن افیئرز میں اور دوسری جگہ پر, وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو عربوں کی دولت ہے اس نے کمال کیا ہے کہ اب اس کو متبادل راستہ دے دیا ہے ٹرمپ کو کہ بھائی پیسے یہاں سے بھی مل سکتے ہیں, صرف اسرائیلیوں سے نہیں مل سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو سارا سسٹم جو ہے وہ سارا یہودیوں کے پاس ہے. ان کا جو فائنانس سسٹم ہے, ان کا جو انفارمیشن سسٹم ہے, سارے اخبارات ان کے ہیں. آپ ان کے اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. اپنے بڑے بڑے صحافیوں کو نکال دیا انہوں نے, عیسائیوں کو. سارے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ, لیکن بہرحال یہ آدمی عجیب ہے کہ یہ بہرحال یہ چاہتا یہ ہے کہ بھائی سارے آدمی میرے حکم مانے, امریکہ کی بالادستی بحال ہو. بحث یہ ہے کہ اب ساتھ ساتھ میں اس نے یہ کیا کہ اب اپنے خاندان کو بڑھا رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اب انٹیلیجنس برادری کو دبا رہا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات طے ہو کہ بھائی آپ یہ کریں, لیکن اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس برادری جب ان کی بے عزتی ہو رہی ہے, ان کے آدمی نکالے جا رہے ہیں, تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے. جب آپ اپنے برادری کو اپنے خاندان کو بڑھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو حملہ کریں گے. اپنی برادری میں کہاں چھوڑ دیں گے آپ کو, وہ ان کو استعمال کریں گے. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کہتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے اب اس میں دونوں جو کیفیت دی ہے کہ صاحب ہمارے چیف کو بہت تعریف کی ہے, اس پہ تو آئیں گے. لیکن پہلے یہ ذرا چین والا معاملہ نپٹا لیں کہ انہوں نے یوکرین جنگ پر تو دونوں کن نے مذاکرات کیے ہیں, لیکن تائیوان کا ذکر نہیں ہوا. تو اس کا تائیوان کا ذکر اس نے نہیں کیا کہ میرے ذاتی خیال یہ کہ تائیوان کو اس نے گیو اپ کر دیا ہے ٹرمپ نے. وہ کہا کہ چھوٹے سے ملک کے لیے ہم کیا لڑیں. جی. اب وہ بلکہ ساری جو دولت تھی تائیوان کی وہ امریکہ میں شفٹ کرا لی اسے. ان کے جتنے بھی چپس بنانے والے تھے, جو نینو چپ بناتے تھے, چھوٹی چپ بناتے, بہت ہی ہلکی چپ بناتے ہیں, وہ سب امریکہ شفٹ کرا لیا. وہ $بلین کے اندر کوئی $60 بلین کا ہے وہ آدمی, وہ شفٹ کرا لیا انہوں نے. سارے پیسے شفٹ کرا لیے ہیں.
پیسے ویسے ہی ہوتے ہیں ان کے پاس، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کی فیکٹری میں شفٹ کرا دیا. تو وہ بالآخر وہ آخر میں یہ سمجھوتا کریں گے صاحب تائیوان ہم کو دے دیتے ہیں، آپ اپنے ہمارے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیں. جی تو ہم سب سودا کر لیں گے. یہ بات انڈیا اور تھائی لینڈ کا معاہدہ کروایا، وہ معاہدے پہ دستخط ہو وہ گئے. ایک اچھا ہے. جی وہ اس نے کہا کہ صاحب ہم نے معاہدہ تو کرا دیا ہے، اس کمبوڈیا اس کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا ہے جی تو وہ اچھا ہو گیا ان کے درمیان میں. اور وہ خواہ کی لڑائی تھی جو کرا کر انہوں نے ان کو اکسایا، پھر لڑائی کرا دی، منا دیا. اور اب ہم انعام کے لیے اسی کو پیش کریں گے کہ یہ ہماری اس کے لیے کریڈٹ ٹائم نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ دنیا کے اندر اپنا جو جی روب ہے وہ دبدبہ بحال کرنا چاہتے ہیں. جی. اچھا یہ روب اور دبدبہ بحال کرنے کا ایک اور کام کر رہے ہیں پھر وہ جو امریکہ نیوکلیر ہتھیاروں کے تجربات اس نے 92 سے ختم کر دیے تھے، اب وہ دوبارہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کریں گے. یہ بات یہ ہے کہ امریکہ میں یہ ہوا ہے کہ ان کے پاس جو اسلحہ ہے جی یہ 2012-13 سے چل رہا ہے معاملہ. جی امریکیوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، آج دنیا میں جدید ہو گئے ہیں. تو اس میں انہوں نے کچھ 13 مجھے یاد نہیں ہے کہ ابھی اس فگر کے کتنے 13 ٹریلین ڈالر یا بلین ڈالر انہوں نے مانگے ہیں کہ ہم اپنے ایٹمی پروگرام کو جدید کریں گے. تو سب دنیا کے پاس جدید ہتھیار ہیں، پاکستان کے پاس تو جدید ترین ہتھیار ہیں، چائنا کے پاس ہیں، روس کے پاس ہمیں نہیں پتا. تو روس کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار روس کے پاس ہیں. سب سے زیادہ تو نیوکلیر ہتھیار امریکہ کے پاس ہے، رشیا کے پاس. اچھا تعداد میں زیادہ ان کے پاس ہے، رشیا کے پاس ہیں، اور دوسرے نمبر پر امریکہ ہے. جی لیکن وہ غیر ضروری ہے کہ آپ فرض لیں ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم ساری دنیا کو 3-4 دفعہ تباہ کر سکتے ہیں. جی لیکن ہمیں دنیا کو تباہ کرنے کے تو ہم نہیں پیدا ہوئے نا بھائی، ہم تو دنیا کو آباد کرنے کے لیے پیدا ہوئے. جی ہمارا مذہب بھی سب کے امن کی پیغام دیتا ہے. تو اگر ویسے آپ جائزہ لیں تو ان کا دورہ جو ہے وہ اسٹریٹجی کے حوالے سے کامیاب، یعنی انہوں نے تجارت بھی اپنی اسٹرانگ کی ہے، کامیاب ہوا ہے. لیکن مودی کو دیکھیں، آپ دیکھیں ہمیں اس میں دلچسپی اس بات میں کہ مودی صاحب نے اس لیے نہیں گئے کہ وہ آسیان کے اجلاس میں اس کی بےعزتی کرتا، وہ پھر کہتا کہ صاحب آپ پاکستان سے معاہدہ کریں، 7 خوبصورت جہاز گر گیا. اس دفعہ انہوں نے خوبصورت کا ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، 7 خوبصورت جہاز گرائے گئے. نہیں اسے کہنا چاہیے تھا، تو بہت جدید ہتھیار جو تھے وہ خوفناک ہتھیار تھے وہ گرا دیے پاکستان نے. خوبصورت کی بجائے خوفناک کا لفظ استعمال کرنا، خوبصورت ابھی بعد میں کر لے گا. جی یہ میں یقین ہے کہ اس کو بتا دیا جائے گا کہ خوبصورت لفظ ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے جو خوفناک کا لفظ ہوتا ہے خوبصورت کے معنی میں. یہ بھی شاید انہوں نے ڈپلومیٹک اپنایا اسٹائل. انڈیا کو یار فری آدمی جیسے ہم چاہتے ہیں جو منہ میں آتا کہہ دیتے ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی آدمی ہے. وہ اپنے جو آیا کہہ دیا میں تو اس کی بےعزتی کروں گا. انڈیا کی بےعزتی کرنے میں وہ کہیں چوکتا نہیں ہے، 7 کا لفظ استعمال کر رہا ہے. تو وہ لفظ استعمال اس دفعہ یہ نہیں کہا، شور نہیں تھا اس جگہ. یہ کہا جاتا ہے جو میں نے اخبار میں پڑھا کہ 7 جہاز گرا دیے گئے. تو اب یہ اب چلاکی کر رہا ہے نا، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹرن دے رہا ہے. تو انڈیا کو آسرا دے رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. تو اب بتائیے آپ. تو یہ اب دیکھیں پھر وہ جو انہوں نے ذکر کیا نا، تو اس پہ ظاہر انڈیا میں بھی تو اس پہ بات ہو رہی ہے نا کہ بھائی آپ ٹرمپ کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں. اچھا آپ اسی لیے ان سے کٹتے بھی ہیں کہ آپ جاتے نہیں ہیں وہاں جہاں وہ آ رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں جاتے. کیونکہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ زین صاحب اگر آپ دیکھیں کہ یہ گئے تھے فروری 2025 میں، جی جیسے ٹرمپ نے کیا تو یہ وہاں گئے تھے اور سارے معاہدے کر کے آ گئے. 130 بلین ڈالر کی یہ معاہدے کر کے آ گئے. جی کہتے ہیں جو چیز بھی ہوگی ہم آپ سے خریدیں گے. اب اس بات پہ کس بات پہ وہ کر دکھا رہا ہے؟ اس کے تو ہاتھ کٹے ہوئے مودی کے. کوئی بھی چیز کا ہر چیز کا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ صاحب جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. 130 بلین ڈالر کے معاہدے کر گیا جو آپ کا پورا قرضہ ہے. جی اور اس نے کہا کہ صاحب ہر چیز آپ خرید لیں گے. اب بتائیے اب کیا ہوگا اس کی، بتائیں آپ خود بتائیں کہ اس کے بعد میں اس کی کیا حیثیت رہے گی. اب یہ باتیں بیچارے انڈیا کے جو صحافیوں تک کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ان کی حالت کر کے آ گیا ہے مسٹر مودی. اور ہماری تو بہت فائدے مند ہے، ہم تو شکر گزار ہیں اس کے، احسان مند ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ مودی صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ جو کام ہم زندگی بھر نہیں کر سکتے تھے وہ کام آپ نے کر دیا. جی وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی خداوند کرتے رہتے ہیں، گرے رہتے ہیں، نیچے پڑے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنا کام بھی کرتے ہیں. بالکل یہ ہماری جو آپ کر رہے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو 2 دفعہ جتایا، ان کا دماغ سم سے نہیں آ رہا. میرے صاحب اس سے بات کریں گے، ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب اب ذرا اس پہ آ جائیں، وہ شہباز شریف صاحب کا جو دورہ ہے سعودی عرب 3 روزہ دورہ. صاحب بات یہ ہے کہ جو بڑی عجیب دورے ہو رہے ہیں، یہاں تو خطرہ ہو رہا ہے کہ مودی صاحب 30 اپریل کو جو کل سے جو شروع کیا اس نے اپنا
جو ایکسرسائز جو کی ہے تو ترشول نام رکھا ہے انہوں نے اس کو. نہیں ترشول تو خطرناک لفظ ہے نا. ترشول ہوتی ہے کہ جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں غزنوی بابر فلانا, اس طرح یہ لوگ وہ اپنے اپنے جو مذہبی ہیں ترشول جانتے ہیں نا, وہ 3 دوسرے ہوتے ہیں, وہ تینوں فورسز کی ایکسرسائز ہے ان کی. ہاں تو اس لیے ترشول رکھا نا. جی تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ پاکستان میں اس کے باوجود کہ ان کو خطرہ ہے تو دے آ رہے گی, لیکن آپ دیکھیں کتنے عجیب ہو رہی ٹرائنگل دیکھیں آپ جی, کہ فیلڈ مارشل گئے ہوئے ہیں سر, پھر آگے اردو سے آگے سعودی عرب چلے گئے, اور پھر پاکستان ابھی آ جائیں گے آگے. تو اب پاکستان جب آگے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا, کوئی نہ کوئی وہاں پہ کانفرنس تھی, وہ اس کو ایڈریس کیا شہباز شریف صاحب نے جی, اور ساتھ ساتھ میں شہباز شریف کی گولی چڑھ گئی ہے. تو بہرحال جو بھی ہو, لیکن ہمیں یہ بات ہمیں پتا ہے کہ کتنے کرائے, لیکن ہم کہیں گے نہیں. تو اب بہرحال یہ جو دورہ ہے, دیکھیے آپ کنگ عبداللہ کا حالت یہ ہے کہ رائٹ پہ آپ کھڑے ہوئے اور بیچ میں کھڑا کیا, سائڈ میں اپنے بیٹے کو کھڑا کیا. یہ آپ دیکھیے کیا کتنے شان, یعنی جس وقت بہادری کا کام کرتے ہیں, جب اسلام کا کام کرتے ہیں تو اللہ کتنی عزت دیتا ہے. بے شک بالکل. دوسرے پھر جا کے پھر وہاں گئے. اب اس کے بعد میں آپ کے شمشاد مرزا صاحب جو ہیں, وہ بڑا اہم دورہ ہے. دیکھیے اہم دورہ تو یہ بہت اہم دورہ ہے, وہ تو ہے, لیکن اس کا آپ کو پتا نہیں کہ انڈیا کو جو پنچ ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے. وہ مالدیپ پہ جانا, بنگلہ دیش میں جانا, بنگلہ دیش نے کیا کیا ہے, گریٹر بنگلہ دیش نے نقشہ دکھایا کہ آسام ہمارا ہے جی, اور ہم اس کو جو نقشہ دکھایا ہے, دیا ہے اس کو شمشاد مرزا. آپ دیکھیں کہ 3 اہم آدمی تینوں اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. یہ بہترین آپ کی ڈپلومیسی کی یعنی روج ہے آج وقت آپ کا جی. تو جتنا بھی انڈیا کو انسرکل کرنے کا ہے وہ جگہ سب کو جا کر شمشاد مرزا جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں کہ ادھر سپورٹ لینی ہے. اب بات یہ ہے کہ انڈیا جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے وہ اب اس پہ کوئی بات کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. جی آپ کریں. دیکھیے جو 30 اکتوبر کی جو ایکسرسائز شروع ہوئی ہے, اس میں جو بھارت کا خیال یہ ہے کہ وہ کراچی پر خصوصاً حملہ کرنا چاہتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں کسی طرح سے کوئی ایک زمین کا ٹکڑا مل جائے یا کوئی بھی چیز ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہم نے پاکستان کو اتنے آدمی اتنے جہاز مارے تو ہماری جو الیکشن جو ہے, ایک تو جو بہار کا الیکشن وہ ہم جیت جائیں جی, اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو بچانے ٹرمپ سے بھی کہیں گے صاحب ہمیں دیکھو ہم نے بھی مارا ان کو. تو اب وہ ٹرمپ کو شاید کوئی امید ہو چلی ہے کہ بھائی پاکستان شاید انڈیا مار لے گا کچھ ہمیں, تو اس نے اپنے راستہ میں اپنا بندہ شروع کیا, اسٹیئر کر رہا ہے. جیسے جہاز اسٹیئر ہوتا ہے نا, آسانی سے مڑتا نہیں ہے. بھائی موٹر سائیکل تو فٹ سے لوگ موڑ لیتے ہیں, گاڑی کو موڑنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے, جہاز کو دور بھی مشکل ہوتا ہے. تو اسی طرح سے وہ ابھی آہستہ سے اسٹیئر کر رہا ہے. اب آپ غور کریں, وہ جو کام کر رہا ہے اس وقت انڈیا, وہ یہ کر رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جو ڈراوا دے رہا ہے کہ میں اپنی سرحدوں کو مضبوط کر رہا ہوں, اور اس کا جو سیکورٹی ایڈوائزر صاحب ہیں ان کا بیان یہ ہے کہ صاحب ہمارا آفینسو ڈیفینس ہب کہتے ہیں کہ ہمارا بیان یہ ہے کہ ہم آفینس کریں گے ڈیفینس کے لیے, اپنے ڈیفینس کے لیے. تو اب سوال یہ کہ وہ ڈیفینس نہیں کرنے جا رہے ہیں, لیکن ڈیفینس کی صورتحال آفینس کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے وہ چاہتے یہ ہے کہ ایک قسم کا بیانیہ ہمارا ڈیولپ ہو جائے کہ ہم نے, اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک اور بھی ان کا اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ اسٹیٹ ان کا ڈاکٹرن ہے جی, کہ یو ڈو ون بمبے, جو بمبے ہوا تھا آپ کا ان کا انڈیا کے خلاف, تو یو ول لوز بلوچستان. اگر آپ نے بمبے جیسا کوئی اٹیک پھر کیا تو بلوچستان کو لوز کریں گے. تو کلیئر معلوم ہے کہ یہ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں. جو ہے وہ بلوچستان میں تو جو بھاونا ہے وہ تو ہمارا افغانستان بھائی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو اس میں جنرل احسان کا ایک بیان آیا ہے ابھی, وہ کہا کہ بھائی بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ افغانستان کے معاملے میں ہم ذرا سا ہاتھ ہونا رکھیں. اور جب اس نے استعمال کیا اسٹریٹجک پوزیشن کا, وہ ابھی ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ غلط بات کہتا ہے یہ جو ہمارے یہاں سفیر تھا افغانستان کا, اس نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے ہمارے خلاف کہ ہم نے وہ جو ہمیں پاکستان نے حوالے کر دیا امریکہ کا, غلط کہتا ہے وہ ہم نے ان کو حوالے بالکل نہیں کیا. ہم نے اسے یہ کہا کہ دیکھیے آپ کو اقوام متحدہ نے حکومت کو خلاف قرار دے دیا ہے, تو اب ہمیں یہ ہم آپ کو ایمبیسڈر کا استعمال باہر نہیں رہ سکتے. آپ کیا تو افغانستان چلے جائیں, 3 آپشن دیے انہوں نے, کیا تو آپ افغانستان چلے جائیں یا کسی اور ملک پہ چلے جائیں, اور نہیں تو پھر کامن افغانی کے طور پر یہاں پہ کسی کیمپ میں رہ لیں, لیکن ہم آپ کو ایمبیسڈر کے طور پر رہنے نہیں دیں گے. تو پہلے کہنے یہ منع کرتے رہے, ہر دفعہ ٹالتے رہے ہمیں, ہمارے آدمی جاتے تھے منع کر دیتے تھے. تو پھر آخر میں ہم نے ان کو وہاں پر آپ کے وہاں پر دے دیا, ان کو افغانیوں کے حوالے کیا, افغانی نے ان کو دیا.
تو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے آپ ان پہ حوالہ کیا، کتاب بھی جھوٹی ہے. تو اب ان پہ حوالہ ہاتھ کیا رکھے؟ یہ بار بار دھر اندازی کرتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے پھر کیا. اس کا یہ کہنا تھا کہ وقت یہ بھی گزر جائے گا، اور یہ جیسے آپ رشیا ان کا بہت دوست ہو رہا ہے، نہیں ہوگا جی. لیکن رشیا کو یہ بات معلوم ہے کہ ISI جو ہے وہ رشیا کے لیے بنی گئی ہے، اور وہ اب سب بیٹھی ہے افغانستان میں. تو ایسے ایپک سینٹر جو دہشت گردی ہے وہ تو اس وقت صرف افغانستان رہ گیا دنیا بھر کے اندر. جی. تو اب پاکستان کو ملٹی پرپز امریکہ کا فائدہ ہے کہ افغانستان سے اگر لڑائی ہوتی ہے پاکستان کی تو وہ بچت ہو جائے گی امریکہ کی، وہاں پر مداخلت کرے. اور بلرام کا ایئر بیس جو ہے وہ دینا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ہمارے کو سافٹ کارنر بن جائے. جی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب بلرام کا ایئر بیس جو ہے چاندی کے پلیٹ میں رکھकर ہمیں دیا جا رہا ہے، ہمارے وہاں آدمی وہاں پہنچ رہے ہیں. ابھی بلرام بیس میں تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو اب یہ ہے کہ ابھی ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آپ مہربانی کر کے آپ نے جتنے بھی آپ کے جو ہیں وہ ہٹا دیں. اس کو یہ جو اخون زادہ صاحب ہیں، یہ عبداللہ، یہ ہمارا آدمی نہیں ہے. ہر ایک سے لڑائی کر رہا ہے کہ دماغ ان کا پھر گیا. ہم سے کہتے ہیں 20 ملین دے دو، پھر بھی ہم وعدہ نہیں کرتے صاحب ٹی پی. اب اتنے اثرات کے بعد اور خود یہ متفی جو ہے وزیر خارجہ بنا پڑتا ہے، یہ خود یہاں پاکستان میں رہا، ایک ایک چیز پاکستان کے پاسپورٹ سفر کرتے رہے، ان کے ملک کا پاسپورٹ ہے. ہاں لیکن یہ ان کو سب بھول گئے. اچھا یہ بات یہ کہ آپ اس پہ بات کر لیں ذرا. یہ جو افغان طالبان کی جو اکڑ ہے اور جو صرف یہ کہ وہ دو یہ کہہ رہے ہیں، جو آپ کا ان کا جو ان کا جو سیکورٹی ایڈوائزر ہے جی، انہوں نے کہا کہ آپ ٹائم بائی کرو، وقت لو اور اپنا کام کرتے جاؤ. جس طرح سے آپ نے دعا معاہدات کیے تھے 1 سال بعد 2 سال بعد میں آپ کو پاکستان سے معاہدہ ہو جائے گا، اس وقت تک ہم پاکستان کو چی بڑھا دیں گے، اتنا حملہ کریں گے ان کے اوپر. اب دیکھیے جس طرح سے آدمی ہمارے شہید ہو رہے ہیں، ایسے معلوم ہے دو بدو کی جنگ ہو رہی ہے جی. 7 آدمی ان کے مار رہے ہیں، 6 آدمی ہمارے شہید ہو رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہم اس پر بھی ہمیں اعتراض ہے کہ ہمارے اتنے فوجی جو شہید ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. جی. چاہے کچھ بھی وجہ ہو کہ صاحب آپ بیٹھے ہیں، وہ حملہ آگے کرتے ہیں کچھ بھی، لیکن آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے نا سر. ہمارا سیٹلائٹ کا سسٹم ہے، ہمارے ڈرونز چل رہے ہوتے ہیں، ہر وقت 24 گھنٹے فضا میں رہتے ہیں. اب یہ جو کچھ بھی آپ کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے یہ بنایا کہ پاکستان کی جو پراکسیز ہیں جی، اجیت ڈول جو آپ ان کا ہے، وہ ان کا یہ پکار یہ کہ بھائی مسلمان آپس میں لڑیں اور ہم آپس میں خون بہائیں اور ہمارا بدلہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ سارے غزنوی اور بابر سارے وہاں سے آئے تھے تو ان کی سزا بھی دینا چاہیے. جی. یہ جو مذاکرات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں، یہی تو انڈین پلان ہے نا کہ 1 سال یہ کھینچے، ہم جی میں کچھ کاروائی کر لیں. اس کے بعد بتا کہ وہ جو ہم ان کو میزائل بھی دے دیے ہیں. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد پہ حملہ کر رہے ہیں تو ان کو میزائل دیے ہیں چھوٹے رینج کے. اب انڈیا میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کل کو یہ کیا پتا ہے، تو جب پاکستان کے لیے مان رہے ہیں تو آپ کو جو پکے دشمن ہیں تو آپ یہ میزائل آپ کو دے رہے ہو کہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو جائے. تو یہ دوست ملکوں کا بھی تو ایک رول ہے نا. دیکھیں قطر نے بڑا رول ادا کیا، ترکیہ کر رہا ہے. نہیں وہ دیکھیں سب کو ماننا پڑے گا. وہ سعودی عرب کو بڑا کردار پڑے کہ ان پر پابندی لگائے. ایک اور بات غلطی ہو رہی ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب. بھائی جس طرح فیصل صاحب نے کہا تھا کہ وہ یہاں پہ 30 لاکھ کے انڈینس ہیں جی، تو آپ کم سے کم ان کے 20 لاکھ کو ہٹاؤ یا 15 لاکھ کو ہٹاؤ تو باقی 15 لاکھ پاکستانی کو دو. پریشر تو دینا چاہیے کم از کم. بھائی یہ ہم اگر آپ کی لڑائی کرتے ہیں تو خیر ہم آپ کے لیے نہیں کرتے، ہم تو حرمین شریفین کے لیے کریں گے جی. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو ان کو دکھاؤ جیسے فیصل نے کیا تھا جی، کہ انہیں حکم لگا دیا تھا کہ سارے آدمی پاکستان سے لیں. تو اچھا ایران نے بھی پیشکش کی کہ بھائی ہم مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. ایرانیوں کا مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، میرے خیال میں ان کی بات صحیح ہے کہ وہ اچھا کیا انہوں نے خیر جو بات کی ہے. تو بیان وہ ایرانی اپنے ظاہر وہ ان کے پڑوسی ہیں، وہ ان سے خائف ہیں یہ اگر دہشت گردی کریں گے. لیکن ایرانی بیان ان کو راستہ نہیں دیں گے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ چاہ باہر کا جو ہے وہ بہت تنگ ہے ان سے. اچھا محسن نقوی صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں، وہی گئے تھے نا، ان سے ملے. صاحب اگر دیکھیں کہ آپ کا چیف یہاں پر موجود نہیں، آپ کا وزیر اعظم یہاں موجود نہیں، آپ کا چیئرمین جوان صاحب، تو صرف محسن نقوی ملک سارا نہیں ملک ایسا نہیں مطلب، لیکن وہ بھی دورہ ہے، وہ عمان کا بھی دورہ کیا انہوں نے. عمان پر بھی انڈیا نے اپنا وہاں پر آدمی فٹ بڑھا دیے ہیں. تو دیکھیں نا یہ سب چیزوں سے پھر کمی تو ہوگی نا، کچھ تو اثر پڑے گا. نہیں اب ظاہر ہے کہ عمان کا بھی تو مسئلہ ہے کہ عمان ہمارے ساتھ میں وفادار بہت نہیں ہے.
ہمارا بھائی بند بھی نہیں ہے، بلکہ سب پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یار وہ معلوم کیا ہوا. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو دو موضوعات ہیں اور اس سے بات کریں گے. ناظرین مفصل وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب، اب یہ جو فتنہ اور خارجی خلاف آپریشن، آپ نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں ہمارے فوج بھی اگر مارے جاتے ہیں برابر کی طرح سے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ تو آپ جیسے انڈیا سے لڑائی کرتے ہیں تو کم سے کم 2-3% کا فرق، 20% کا فرق ہوتا ہے، 25% کا فرق ہوتا ہے. یہاں تو برابر کی لڑائی چل رہی ہے. یہ مسئلہ یہ کہ یہ لوگ ہمارے محلوں میں بیٹھے ہیں، ہماری آبادیوں میں گھسے بیٹھے ہیں، بھائی تو ہٹاؤ تو ہم کیسے مطلب اس پہ بمباری نہیں ہو سکتی نا؟ نہیں، بحث ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے سب کچھ، تو آپ کو کوآرڈینیشن نہیں ہے انٹیلیجنس کا. یہ اتنی بیوقوفی کی بات کیسے ہوگا جب آپ باہر بمبل کے باہر پھر رہے ہیں؟ کبھی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کوئی اور جائے باہر، آپ یہ کام کریں کہ آپ اپنا ان کو ملک کو سنبھالیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے فوجی بچے جو ہیں وہ شہید ہوں روزانہ. یہ تو نہیں قابل برداشت ہے. انیکسیپٹیبل. تو اور یہ 3-4 جگہ سے یہ اس طرح کاروائی کرتے ہیں. بلوچستان تو آئی، بلوچستان کی دیکھو، بلوچستان کو آپ کو سنبھالنا چاہیے. کہ جہاں بھی نظر آئے ان کو مار دے، بس مار دو. اب یہ تو بات یہ نہیں کہ ان لوگوں نے تو پکی بات کر لی ہے کہ یہ سب انڈیا کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. افغانستان، ٹی ٹی پی اور انڈیا تینوں مل کے ظاہر ایک پلان کے تحت کام کر رہے ہیں. پلان کس کا ہے یہ آپ بھی اس کا کئی دفعہ اشارہ کر چکے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی دعا مذاکرات سے کچھ ملتا جلتا ہے. نہیں وہ تو بھائی تو بات کرنے اس وقت کہا تھا. اس وقت بھی دیکھو کتنے بڑے بڑے جو نعیم لودھی صاحب جیسے آدمی کر رہے باتیں کر رہے ہیں. ہمیں بھائی ہمارے پاس تو ریئل انفارمیشن ہے کہ خفیہ معاہدہ ہوا ہے. جی آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. کہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے، وہ اتنی جنگ لڑی انہوں نے. بھائی انہوں نے جنگ نہیں لڑی، انہوں نے یہ جو اخون دادا نے تھوڑی جنگ لڑی ہے. جی یہ تقریر ضرور لڑی ہے، لڑنے والے دو دوسرے تھے بیچارے، وہ چلے گئے. اب وہاں فیشن بن گیا ہے افغانستان میں پاکستان کو برا کہیں. جب تک پاکستان کو گالی نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں افغانی نہیں ہے. وہ انڈیا نے جو جیسا اس پاکستان میں کیا تھا وہ یہاں کر دیا. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ظاہر ٹریڈ بھی بند ہے نا، بارڈر بند ہے. نہیں تو اب یہ تو اب بند ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ ان کو ہم نے ہیٹ دی ہے. جی اب اتنی سخت ہیٹ پہلے کب نہیں دی ہے پہلے بھی ہم نے مہینے بند رہا ہے. ہاں وہ نہیں، وہ تو پھر ہم نے امریکہ کو دی تھی نا. جی کہ جب ہم نے سلالہ والا جب ہوا تھا، سلالہ والا 2011 والا جو واقعہ ہوا تھا، جی جب ہمارے 26 فوجی شہید ہو گئے تھے تو اس وقت ہم نے بند کیا تھا. وہ امریکہ کے لیے بند کیا تھا، ہمارے تو بند تھوڑی نہیں کیا تھا. لیکن ان کا بھی ہم نے بند کیا. یہ افغانیوں کے غیر قانونی افغانیوں کے رہنے پہ اور یہ جانے کے لیے یہ ویزا نے کہا کہ آپ ان کو روکو. ہم نے ہر بات کرنے آپ یہاں پر یہاں کے ان کے افغانیوں کو نکالنے کا معاملے کو شروع کر دیں گے. ہم کر دیں گے، لیکن آپ یہ بات طے کر لو ہم سے. جی تو جو بھی کہو گے ہم کر لیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا آپ کو کہ صاحب آپ یہاں سے اپنے تیاری کر کے بھیجیں ورنہ ہم تباہ کر دیں گے ان کے اڈوں کو. اب وہ یہ لہر حسان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کہ ہم کبھی نہیں بھولے ہیں کہ صاحب ہم نے یہ کہا کہ صاحب افغانستان نے ہماری مخالفت کی تھی، تو اس طرح یہ نہیں بھولیں گے کہ ہم افغانی ہمیشہ کہیں گے آپ نے ہمارے افغانستان میں بمباری کی تھی. جی تو بھائی کی تھی تو اب ہمیں بھی تنگ کر رہے ہیں نا. ہم کیا کریں، مرتا نہ کیا کرتا کیسے راکٹ آتا ہے ہمارے سر پر، تو پھر کیا کریں. تو ہم نے جواب تو دینا ہے نا. اب کوٹا یہ جو بلوچستان کا ایریا ہے تو برا اور خصوص یہ جو آپ کا فاٹا کا علاقہ ہے یہ تو پورا میدان جنگ بن گیا ہے. یہ جو چلتن والی جو پہاڑی سلسلہ ہے نا کوٹا کے قریب، وہ زیادہ خطرناک ہو گیا ہے. پہلے تو میں کہتا ہوں کیا بڑا مسئلہ ہے، جب آپ انڈیا کے سارے جگہ کور کر سکتے تو یہ چھوٹا سا علاقہ آپ سے کور نہیں ہوتا. نہیں کور تو کر سکتے ہیں، لیکن پھر چونکہ ہماری آبادی رہتی ہے اب اس آبادی پہاڑ پہ جب آپ رہتے ہیں وہاں پہ جب آتے ہیں تو آپ کو میلوں تک کا کوئی راستہ یہ لوگ پیدل سفر کر جاتے ہیں. جی میں نے دیکھا ایک دفعہ جن کی چل رہی تھی وہ کہ اس نے ہم نے مارا ان کو، تو وہ علاقہ دکھایا تھا، سرنگ تھی، وہ وادی تھی. تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے گزرتے ہیں لوگ، وہاں پہ چوکی لگائیں. چوکی لگانی تو اب تو میزائل موجود ہے، آپ کو میزائل مارے ان کو. چلے اس پہ توجہ دینی چاہیے. اب آ جائیں ذرا اسرائیل والے معاملے پہ. یہ دیکھیں معاہدہ تو ہو گیا، سب نے خوشی کی، سب کچھ ہوا. ٹرمپ نے جو کوشش کی ہے وہ ان کے عربوں کو کہنے پر دباؤ کی وجہ سے کر دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسے کہا بھائی اپنا کام کرتے ہو تم. جی اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب جو ہے اگر کوئی پوزیشن لیتے ہیں تو وہ اسرائیلی جو ہے اس کو خراب ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں گے، اسے مروا دیں گے. کارٹر کو مارا تھا جیمی کارٹر. تو وہ اس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم نے ان کا جب ایٹمی پروگرام شروع ہوا تو اس نے کہا ہم ایٹمی نہیں بننے دیں گے، اس کو بڑھوا دیا انہوں نے. جی تو اس کو بھی اگر یہ کوشش کریں گے اپنا ٹرمپ صاحب کوشش کریں گے تو ان کو بھی ان کا بھی کوئی حال اچھا نہیں ہوگا. ابھی مجھے ان کا اچھا نہیں آتا ہے کیونکہ یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اسرائیلیوں کو پتا ہے کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. حالانکہ ان کا اپنا داماد جو ہے وہ یہودی ہے، اب پتہ نہیں سیونی ہے یا نہیں ہے،
ایک تقریر جا کر اس نے وہاں پہ کی کہ صاحب آپ کے ہم نے کتنا کام کیا یہ فلانا. تو اس پہ نہ دیکھیں ابھی دیکھیے 104 فیصلے اور شہید کر دینا. جی تو اب قطری وزیر اعظم نے کہا کہ صاحب اس میں شدید مایوسی ہے اور پاکستان نے بھی احتیاط کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ مصر اور پاکستان کے درمیان میں کیا کھچڑی پک رہی ہے. تو یہ جو دورہ تھا مصر کا ظاہر ہے اردن کا یہ کوئی وجہ تھی کوئی بات ضرور ہے کہ ہم وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصر کہتا ہے کہ ہمارے سے بھی ایسا ہی معاہدہ کرو جی جیسا کہ آپ نے سعودی عرب سے کیا. اور اردن تو اب بس میرے ذاتی خیال میں یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے یہ لوگ جو ہیں مزاج دیکھتے ہیں امریکہ کا. اچھا اب یہ 2 منٹ رہ گئے ذرا اس کو وائنڈ اپ اگر کریں. اب کیا ہو سکتا ہے اگر یہ اسرائیل نہیں رکتا ہے تو اب آپشن کیا ہے ہمارے پاس؟ آپشن تو یہی ہے کہ آپ پٹتے رہو احتیاط کرتے رہو مرتے رہو احتیاط کرتے رہو اور جوابی کارروائی کوئی نہیں ہوگی. کوئی نہیں ہوگا. کسی میں دم خم نہیں ہے. تو معاہدے کا کیا فائدہ ہوا پھر؟ معاہدے کا فائدہ تو وقتی طور پہ فائدہ تو ہوا کہ کچھ لوگ تو بچے ہیں. کچھ لوگوں کو جو پانی بھوکے سے پیاسے مر رہے تھے بچے زیادہ شہید ہوئے ہیں. ابھی بھی دیکھیں 46 بچے مرے ہیں ابھی نئے حملوں میں. بس اللہ جو بھی کرے گا. بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا زین صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ یہ حساب کتاب اللہ کے یہاں ضرور ہوگا ہم سب کا. یہ بات ہم غزہ والے معاملے پہ غزہ والے معاملے جی غزہ والے میں کیونکہ 2 سال سے آپ نے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہی حال ہو گیا ہے جو کہ اسرائیلیوں نے کیا تھا کہ ہم مصر میں داخل نہیں ہو سکتے. یہاں پر تو بہت طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جاؤ آپ کو اللہ جائے. جی ہم نے بھی یہ کام کر رکھا ہے تو سزا تو ہمیں ملے گی بھائی. اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے. جی میرے سب وقت ختم ہو پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.